सैनेट हमारा कानून साज अदारा है, वहाँ पे कम से कम लॉ ग्रेजुएट्स लोगों को मुंतखब होना चाहिए। कानून साजी करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो हमारे मुल्क में कानून की बालादस्ती होगी। I want to know about the judicial system. सबसे पहली बात तो ये कि कानून की जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, हर बंदा कानून को मानने का पाबंद होगा। मीडिया हमारा एक अहम सतून है। पाकिस्तान का ख्वाब जो देखा था वो एक वकील ने देखा था। पाकिस्तान भी एक पढ़े लिखे शख्स ने बनाया जो एक कानून दान थे। पाकिस्तान का नाम भी एक वकील ने रखा। लोगों के हकूक के बारे में हमारा लॉ क्या कहता है? आज के कल जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं लोगों के बुनियादी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉइंट आउट। नाजरीन, किसी भी मुल्क में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है? लॉज बनाए जाते हैं, और जब वो लॉज बनाए जाते हैं तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट आई कैन से दैट इम्प्लीमेंटेशन इज़ लाइक अ स्पिरिट ऑफ लॉ एंड वी डोंट वांट द डेड बॉडी। तो इस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस लॉज ऑफ पाकिस्तान और उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे बात करेंगे। और जिस अहम शख्सियत के साथ आज हम बात करेंगे, शी इज़ एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। आज हम एडवोकेट नसरीन मजीद चौहान साहिबा से पूछेंगे कि वो लॉ रिफॉर्म्स के बारे में हमें क्या बताती हैं, कौन से लीगल इश्यूज़ हैं जो उनको लगता है कि डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हैं, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। जी मैडम, जैसे कि आपको पता है कि आज का हमारा टॉपिक ही लॉ रिफॉर्म्स पे है और इम्प्लीमेंटेशन पे है, तो उस पर एक क्वेश्चन आया मेरे माइंड में कि जो हमारे कबायली इलाका जात हैं उनमें लॉ रिफॉर्म्स के बारे में आप क्या कहेंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सिद्रा मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए मुझे मुंतखब किया है, और मेरे ख़यालात और मेरे जो जज्बात हैं अपनी कम्यूनिटी, अपने लॉ के मतलब, उसके लिए आपने मेरे लिए ये प्रोग्राम किया। जी वेलकम। जो आपने मुझसे सवाल किया है लॉ रिफॉर्म्स के बारे में और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, तो मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, चारों पर एक ही कानून लागू होता है। बिल्कुल। लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा अलमिया ये रहा है कि जो भी हमारे कबायली इलाका जात हैं जहाँ पे जिरगा सिस्टम है, वहाँ पे हमारे लॉज की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही कम है। वहाँ पे हमारी सिक्योरिटी, हमारे फोर्सेस, हमारी पुलिस वहाँ पे वो अहम किरदार अदा नहीं कर सकती जो दूसरे इलाका में। वजह यह है कि वहाँ पे जिरगा सिस्टम है। ठीक है। वहाँ पे जो वडेरा निज़ाम है, जिरगा सिस्टम है, उन्होंने अपने एक असूल कायदे बनाए हुए हैं, और वो उन्हीं जिरगा और वडेरा सिस्टम को लेके वो अपनी बातें मनवाते उन लोगों पे, उन मासूम लोगों पे जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, और बरादरी इज़्म है, और इसी बरादरी इज़्म से लेके वो लोग पीछे भी। बिल्कुल। और मैडम ये चीज़ बहुत पुरानी चल रही है। ये बिल्कुल पुरानी चल रही है, और अभी तक इस साइड पे किसी ने कोई इतनी ख़ास तवज्जो नहीं दी। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से और मिस्टर जस्टिस साकिब निसार से भी यही दरख्वास्त करूँगी कि आप खुदारा कि हमारे वो इलाका जात जो पसमानदगी का शिकार हैं, जहाँ पे लॉ रिफॉर्म्स नहीं हैं, जहाँ पे कानून की कोई बात करने वाला नहीं है, जहाँ पे लोगों को रिलीफ नहीं मिलता, तो वहाँ पे लॉज की इम्प्लीमेंटेशन बहुत सख्त ज़रूरत है। अब आप कबायली इलाका जात को लेके देख ले कि वहाँ पे ख़वातीन को लेके कितने उनके हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं। अब आर्टिकल 25 कहते हैं इक्वलिटी ऑफ द लॉ, इक्वालिटी ऑफ द लॉ कि कानून सबके लिए एक है। जब सबके लिए एक है तो ख़वातीन को वहाँ से क्यों इग्नोर किया जाता है? यहाँ तक कि हमारा आइनी हक है, ख़वातीन का ये कानूनी और आइनी हक है कि वो अपनी आज़ाद मर्जी से अपना वोट जो है वो कास्ट करें। बिल्कुल। और यही बरादरीज़म को लेके, जिरगा सिस्टम को लेके, यहाँ तक कि उनको वोट भी कास्ट नहीं करने दिया जाता। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि उन इलाकों में जहाँ पे, क्योंकि आजकल ये शहरी इलाकों में तो हर बंदा जो है ये बड़ा एजुकेटेड हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, कुछ मीडिया ने बहुत ज़्यादा आगाही दे दी है, लोग बाशऊर हो गए हैं, उनको अपने लॉज के बारे में पता भी है। और उन इलाकों में जो पसमानदा इलाके हैं जहाँ पे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वहाँ पे कानून की कोई पासदारी नहीं है, वहाँ पे कोई हमारे ऐसी फोर्सेस नहीं है, पुलिस को इतना स्ट्रॉन्ग वहाँ पे किया जाए, और उनको बताएं रेजोल्यूशन ये है कि वहाँ पे यही है कि वहाँ पे जो भी लेजिस्लेशन होनी है वहाँ पे इस मुतालिक लेजिस्लेशन करे, कानून साजी के, और नए नए लॉ रिफॉर्म्स लेके आए, और वहाँ पे बाकायदा एक सर्वे किया जाए, वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स को देखते हुए, सुनते हुए, बाकायदा वहाँ पे जो सर्वे हो उसमें देखा जाए कि इसमें थॉरली जो
وہاں پہ چیز ہونی ہے، جو قانون سازی ہونی ہے، لوگوں کے کیا مسئلے مسائل ہیں اس کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے، تاکہ ہر شخص کو، ہر پاکستانی کو، چاہے وہ قبائلی علاقہ جہاں سے ہو، چاہے وہ شہری سے ہو، چاہے وہ دیہات سے ہو، اور اس کو باقاعدہ تحفظ ملے جو ہمارا قانون ہمیں تحفظ دیتا ہے، جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بالکل بالکل جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے، آپ کسی کو اس کے حق سے محروم نہیں کر سکتے، کسی کی لبرٹی کو آپ جو ہے نا وہ اس سے محروم نہیں کر سکتے، جو قانون اس کو رائٹ دیتا ہے آپ اس سے اس کو محروم نہیں کرتے، جو آپ کو سیکیورٹی ہمارا قانون دیتا ہے، ہمارا آئین دیتا ہے، آپ اس سے بھی اس کو بالکل انٹل انلیس وہ کوئی ایسا کرائم نہ کرے کہ اسے گرفت میں لینا پڑے. بالکل جی بالکل، یہی میں نے بات کی نا آپ سے کہ اس کے لیے اچھا میڈم مجھے ایک بات بتائیں، جو ہمارے ہیبیچول جو ہمارے کرمنلز ہیں، ہیبیچول جن ہمارے لٹیگنٹس ہیں، ان کے لیے کیا کیا جائے، ان کے لیے لا ریفارمس کو ہم کس طرح استعمال یہ بڑا اچھا کویسچن آپ نے مجھ سے کیا ہے. سب سے پہلی بات کہ یہ ہے کہ قانون بنائے گئے ہیں جرائم کے لیے، اور یہ جرائم جو ہوتے ہیں دیکھیں کوئی بھی شخص ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک سے ہے، کچھ بھی ہے، وہ کوئی پیدائشی مجرم نہیں ہوتے. بالکل حالات و واقعات انسان کو مجرم بنا دیتے ہیں. تو بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے سزا برائے سزا ہے، ہمارے ملک میں یہ نہیں ہے کہ سزا برائے اصلاح ہے. اگر ہم اس کی طرف خاص توجہ دیں نا کہ سزا برائے اصلاح ہو، اور لوگوں کو مینٹلی لیول تک جا کے ان کو یہ کہا جائے کہ جو آپ نے یہاں پہ کرائم کیا ہے یہ غیر اخلاقی ہے، غیر قانونی ہے، اور ہمارا اسلامی معاشرہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا، اور اس کو ایسی تعلیمات دی جائے تاکہ وہ اس کرائم کی طرف دوبارہ نہ جائے. سزا سے نفرت کی جائے، سزا کرنے والے سے جائے. کہتے ہیں ہیٹ دا سن بٹ نوٹ دا سینرز. ایگزیکٹلی. اچھا میڈم آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ دا جوڈیشل سسٹم، ہمارا جو عدالتی نظام ہے ان کے بارے میں آپ کچھ بتائیں کہ لا ریفارمس کے ساتھ ہم اس کو کس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں، وہاں پہ ہو رہے ہیں لا ریفارمس یا ان کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں. ہاں جی یہ بھی بہت اچھا کویسچن آپ نے کیا ہے، کیونکہ میں اس شعبے سے ریلیٹڈ ہوں اور میں آئے دن یہ چیزیں دیکھتی رہتی ہوں کہ ہمارے جو ہیں ملک کے اندر ہمارا جو جوڈیشل نظام ہے دوسرے ممالک کی نسبت سست روی کا شکار ہے. بالکل آپ خود دیکھ لیں کہ ابھی جو ہیں ہمارے کتنے ہی پرانی کیسز ہیں وہ التوا کا شکار ہے. بالکل. تو اب یہ دیکھیں کہ جو نئے کیسز آتے رہتے ہیں، بھرمار ہے کیسز کی، وہی بات آ جاتی کہ یہ کیسز اتنے کیوں ہو رہے ہیں، جرائم کیوں بڑھ رہا ہے، یہ کرائم اتنا کیوں بڑھ رہا ہے. ایک تو ایجوکیشن نہیں ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ قانون کی جب امپلیمنٹیشن ہو جائے گی، ہر بندہ قانون کو ماننے کا پابند ہوگا تو جرائم کی روح آ جائے گی نا. روح ڈالنے قانون کے اندر ہم نے اسپرٹ ڈالنے کی ضرورت ہے، اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت، اس کو زندہ کرنا ہے. قانون تو ہے لیکن وہ مطلب کہ وہ نیم مردہ سا ہے، ہم نے اس کو زندہ کرنا ہے. اور زندہ کیسا کرنا ہے، ہم نے لوگوں کے رویوں میں تبدیلی لانی ہے، ہم نے بتانا ہے یہ جرائم ہے، یہ جرم ہے، یہ اس سے ایسے ہو جائے گا. جب ہم مجرم کو قرار واقعی ہی سزا دیں گے جو ہے، اور اس کو جب یہ قرار واقعی سزا ملے گی اور اس دوسرے لوگوں کو وہ سبق ملے گا، اس کو بھی سبق ملے گا، تو دوسرے لوگ جرائم سے باز رہیں گے، وہ دوبارہ وہ جرم نہیں کریں گے. بالکل. اس حد تک بھی جائے گا. ایجوکیشن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ہمیں اپنے ایسی ورکشاپس کرنی چاہیے میڈیا کے ذریعے. میڈیا ہمارا ایک اہم ستون ہے جو نہ صرف باہر کے اپنے ملک کے اندر بلکہ گھر میں بیٹھے ہوئے شخص کو بھی یہ پیغام دے سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے لاس کے اوپر، اپنے قانون کے اوپر ایک آگاہی پروگرام چلانا چاہیے تاکہ ہمارے لوگوں کو، پاکستانی عوام کو اپنے قانون کے مطابق پتہ چلے کہ قانون ہمیں اگر ہم یہ جرم کرتے ہیں تو ہمیں اس کی سزا ملے. بالکل. اس حد یہ ایجوکیشن کے زمرے میں آ جائے گا. اس حد تک بھی لوگ جو ہے جرائم سے باز رہیں گے. دوسرا جوڈیشل نظام کی جو بات کرتے ہیں کہ کیسز جو ہمارے زیر التوا رہتے ہیں، اب یہ دیکھیں کہ ہمارے عدالتوں کے اوپر اتنا برڈن ہے کہ نئے نئے کیسز آ جاتے ہیں، جو پرانے ہوتے ہیں کیسز وہ التوا میں چلے جاتے ہیں. تو لیفٹ اوور ہو جاتے ہیں. کیوں لیفٹ اوور؟ وہ اسی لیے ہو رہے ہیں نا کہ ایک تو ججز کی تعداد کم ہے. ٹھیک ہے. تو ججز کی تعداد اگر ہم انکریز کر دیں تو ظاہر ہے پھر آپ دیکھیں نا، پھر ہر شخص کا آپ جتنا زیادہ کام کا برڈن لیں گے ایک بندہ کے اوپر، آپ اتنا زیادہ برڈن لائیں گے تو وہ ایک بندہ وہ کام نہیں کر سکتا. اگر اسی کام کو آپ 10 بندوں کے اوپر ذمہ لگا دیں تو وہ 10 بندے جلدی بھی کام ختم کر لیں گے اور کام بھی. اچھا میڈم آپ مجھے مفاد عامہ کے بارے میں بتائیں کہ جو لوگوں کے حقوق
کے بارے میں ہمارا لا کیا کہتا ہے اور کیا اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے؟ جی ہمارا آرٹیکل 245 ہے جو مفاد عامہ سے متعلق ہے. آج کل جو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس ثاقب نثار صاحب جو ہیں یہ بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں لوگوں کے بنیادی فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کا بہت اچھا کام ہے. لیکن چیف صاحب کو میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گی کہ چیف صاحب کہ مفاد عامہ کا کام آپ کر رہے ہیں, خدمت خلق کر رہے ہیں, یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن اس کے پھر وہی آ جاتی ہے کہ جب لیجسلیشن ہوگی, آپ کے امینڈڈ ہوں گی جو ہمارے قوانین بن چکے ہیں, کہاں پہ ترامیم ہونی ہے, کہاں پہ قانون سازی ہونی ہے, تو آٹومیٹکلی جو ہے نا یہ لوگوں کے جو حقوق سلب ہو رہے ہیں یا متاثر ہو رہے ہیں لوگوں کے, یہ آٹومیٹکلی درستگی میں آ جائیں گے. بالکل. تو چیف صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اپنے پارٹ ٹائم میں, بے شک ہم کہتے ہیں کہ یہ خدمت خلق کریں بہت اچھا کام ہے, اس کے علاوہ جو ہے نا فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر جو قانون سازی ہونی ہے, اب وہ قانون سازی کی طرف جو ہے نا اب وہ لوگوں کی توجہ دلوائیں, جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اس کے اوپر آواز اٹھائے, اس کے اوپر لوگوں کو باؤنڈ کرے. اسمبلی کو ہونا چاہیے اس میں باؤنڈ ہونا چاہیے, جو ہمارا سینٹ کا ادارہ ہے جہاں پہ قانون ساز ایک ادارہ ہے ہمارا سینٹ کا ادارہ, وہاں پہ ایجوکیشن سسٹم بہتر ہونا چاہیے. وہاں پہ ایجوکیشن, میں پھر وہی بات کروں گی کہ جب اسمبلی کے اندر پڑھے لکھے لا گریجویٹ اور کم سے کم BA پاس لوگ جو ہے نا وہ جا کے وہاں پہ بیٹھیں گے تو وہی لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر, کیونکہ جو MP یا MN اسمبلی میں جا کے بیٹھتا ہے وہ ایک پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتا ہے, ان کے فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر بات کرتا ہے, پاکستان کے مسئلے مسائل کے اوپر بات کرتا ہے. جب ایک شخص پڑھا لکھا اور قانون دان وہ جا کے اسمبلی میں بیٹھیں گے تو میرے خیال سے وہ زیادہ بہتر طریقے سے وہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کی نمائندگی کریں گے اور ان کو ریلیف دلائیں گے. دوسری بات میں یہ کہوں گی جو کہ بہت زیادہ اسینشیل ہے, ضروری ہے, اور حکومت پاکستان سے, اور میں چیف جسٹس پاکستان سے, آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی, اور ہم بھی جسٹ ون کی ٹیم بھی ریکویسٹ کرے گی کہ ہماری اسمبلیوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں لوگوں کے بنیادی حقوق پہ بات کریں گے, ملکی مسئلے مسائل پہ بات کریں, کم سے کم ان کے لیے BA لازمی شرط کر دیں. بالکل. کیونکہ پڑھے لکھا لوگ, دیکھیں پاکستان کا خواب جو دیکھا تھا وہ ایک وکیل نے دیکھا تھا, وہ ایک پڑھے لکھے تھے علامہ محمد اقبال صاحب. اس کے علاوہ پاکستان بھی ایک پڑھے لکھے شخص نے بنایا, قائد اعظم محمد علی جناح, جو ایک قانون دان تھے, وکیل دان, لائر تھے. اس کے علاوہ یہ دیکھیں پاکستان کا نام بھی ایک وکیل نے رکھا, وہ پڑھے لکھے لوگ. پاکستان کی تحریک میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں لوگوں نے ان کا ساتھ دیا. جب ایک شخص وہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کے, جس کو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہوگا, اپنے لا کے بارے میں پتہ ہوگا, لوگوں کے حقوقوں کے بارے میں پتہ ہوگا, ملکی مسئلے مسائل کے بارے میں پتہ ہوگا, تو میرے خیال سے وہ زیادہ بہتر طریقے سے وہاں پہ نمائندگی کرے گا. اور جس دن ہمارے لاس پہ امپلیمنٹیشن ہونا شروع ہو گئی, آپ یقین کریں کہ یہ ایک سٹیپ ٹورڈ سکسیس ہوگا. میں کہتی ہوں کہ پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک میں شمار ہونا شروع ہو جائے گا, کیونکہ دیکھیں نا جو بھی ایک ایسا کوئی مسئلہ مسائل آتا ہے یا پرابلم کریٹ ہوتی ہے تو جو ایک شخص ہے, پڑھا لکھا شخص ہے, باشعور شخص ہے, اور وہ اس کو تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب اس کے اوپر کام کرے گا تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے حل ہو جائے گی, وہ آگے کی طرف چلنا شروع ہو جائے گی. ایک شخص جو ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے, جس کو معلوم نہیں ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ ملک میں کیا مسئلے مسائل چل رہے ہیں, میرے پاس جو ڈاکومنٹ آ رہا ہے وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے, مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے, اور وہ بجائے اس کے کہ وہ 10 ہاتھوں میں جائے گا, اس سے پڑھوائے گا کہ جی مجھے بتا دے میں اس پہ کیسے کام کروں, تو وہ تو آٹومیٹکلی ہر بندہ نظام خراب ہوگا, ہر بندہ اپنا مطلب کے تحت اور اپنی سوچ کے تحت اور اس کے تحت اس کو بھی بلیک میل کر سکتے ہیں. تو یہ بلیک میلنگ کا بھی نظام چل جاتا ہے. تو تعلیم جو ہے نا سب سے زیادہ ضروری ہے. جو ہماری اسمبلیوں کے اندر لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے کم سے کم BA تعلیم ہونی چاہیے. بالکل. یہ اس کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے باقاعدہ. اور اسپیشلی میں چیف جسٹس صاحب سے اور میں حکومت پاکستان سے اور اپنے آرمی چیف, جی آپ ایک میسج بھی دے دیں. میں میسج بھی دیتی ہوں قمر جاوید باجوہ صاحب سے کہ سینٹ ہمارا قانون ساز ادارہ ہے, وہاں پہ کم سے کم لا گریجویٹس لوگوں کو وہاں پہ منتخب ہونا چاہیے, جو قانون بہت ضروری ہے, یہ بہت سخت ضروری ہے, تاکہ ہمارا قانون جس کی بالادستی نہیں ہے, جب سینٹ میں قانون دان بیٹھیں گے, قانون سازی کریں گے, امپلیمنٹیشن کریں گے, وہاں پہ لا ریفارمز لائیں گے, تو ہمارے ملک میں قانون کی بالادستی ہوگی اور کرائم کی بھی
جو ہے کمی ہوگی. کمی ہوگی. بالکل. ویل میڈم کوئی میسج جو آپ لیگل فٹرنیٹی کو, چیف جسٹس صاحب کو دینا چاہتی ہیں وہ بھی ہمیں دے دیں. اور ریزولوشنس تو آپ نے ہمیں بہت اچھے لا ریفارمس کے بتائے ہیں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اور اچھے طریقے سے بتائیں کہ کس طرح ہم ان جو ہم نے پہلے جو جرگا سسٹم کی بات کی, قبائلی علاقہ جات کی بات کی, اپنے جوڈیشل سسٹم کی بات کی, ان سب کو یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ لا ریفارمز اور امپلیمنٹیشن میں بہت کمی ہے. کس طرح اس کو ہم امیڈیٹلی ٹھیک کر سکتے ہیں, کچھ اس کے بارے میں بتائیں, میسج دیجیے. آج کل جو ڈیم کا مسئلہ چل رہا ہے ہمارے ملک, اور میں مطلب کہ دل سے جو ہے نا چیف صاحب کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ انہوں نے سب سے پہلے ہمارے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے. بالکل. اور جو کہ اگنور کتنی دیر سے چلا آ رہا تھا یہ ہمارا ڈیم, اور ہم جس کی وجہ سے نہ صرف پانی کی کمی کا شکار تھے, ہماری توانائی دیکھیں کہاں سے, توانائی بجلی کا نظام کہاں سے چلا گیا. چیف صاحب نے اس کے اوپر جو اتنا اہم کردار ادا کیا ہے, تو میں چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب سے, قمر جاوید باجوہ سے, آپ اپنے چینل کے تھرو یہ میرا پیغام ضرور وہاں پہ پہنچا دیجیے. جسٹ ون کی طرف سے بھی اور میڈم کی طرف سے بھی یہ ہمارا ایک میسج ہے. جی, میں آپ کے چینل کے وساطت سے یہ چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس آنریبل مسٹر جسٹس ثاقب نثار صاحب اور قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہمارے آرمی چیف ہیں, میں ہمدردانہ ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ پاکستان ہمارا ایک دیکھیں نا قدرتی ذخائر سے مالا مال ہے. آج کل ہم پانی کی قلت سے جو ہے محروم, پانی کی قلت ہے ملک میں, اور چیف صاحب اس پر بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تو میں ان کی توجہ یہ دلانا چاہتی ہوں کہ گلگت بلتستان میں ایک مقام ہے دیوسمائی, وہاں سے کالا پانی اور چھوٹا پانی کے 2 دریا نکلتے ہیں, اور وہ دریا جو ہیں وہ ان کا پانی سیدھا بھارت کی طرف جاتا ہے. اچھا, بھارت کی طرف جاتا ہے. اور جو راستہ بھارت کی طرف جاتا ہے, اگر 30 کلومیٹر دور اس جگہ سے جو پانی بھارت کی طرف جا رہا ہے, 30 کلومیٹر دور اگر اس کا رخ موڑ کے پاکستان کی طرف چلا جائے, تو میں سمجھتی ہوں کہ بھارت نے ہمارا پانی بند کیا, ہمیں اس سے کئی گنا زیادہ پانی اس جگہ سے ملے. بالکل. تو میں چیف صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ خدا را آپ وہاں پہ چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے یہ ساری چیزیں دیکھیں. اور بہت حد تک ہمارے جو پانی کی قلت ہے یہ اس دریاؤں سے جو اللہ نے ہمیں دیا, جو ہمارے قدرتی ذخائر سے ہمیں دیکھیں نا اللہ کی دین ہے. وہ کتنا خوبصورت حسین وہ جگہ ہے, اور وہ دیکھیں ایک چوٹی ہے اور وہ میدانی علاقہ ہے جہاں سے یہ اوپر سے آپ اشارے آ کے دریا کی صورت اختیار کیے ہوئے ہیں. اگر چیف صاحب وہاں پہ جائیں, اس کی طرف دیکھ لیں اور اسی کی تعمیر میں اس کا رخ موڑ دیا جائے, تو میں کہتی ہوں بھارت کے منہ کے اوپر ایک بہت بڑا تماچا ہو جائے گا. بالکل. تو میں یہی درخواست ہم بھی پانی کی کمی سے بچ جائیں. ہاں, ہم بھی پانی کی کمی سے بچ جائیں گے. اور بہت سے لوگ ہمارے چیف صاحب کو, آرمی چیف صاحب کو دعائیں دیں گے کہ ہم کافی حد تک جو ہے نا ہمارا پانی کی قلت جو ہے نا ختم ہو گئی. جی ویل میڈم, یہ میسج صرف آپ کا نہیں, یہ جسٹ ون کا بھی میسج ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ چیف جسٹس صاحب تک پہنچے گا. تھینک یو. اور تھینک یو سو مچ, وی آر پلیجر ٹو ہیو یو ان آور شو. تھینک یو سو مچ. ناظرین, اگر امپلیمنٹیشن ہو جائے تو بہت کچھ بہتریاں ہو سکتی ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وی ڈونٹ وانٹ دا ڈیڈ باڈی. ہم لوگ نئے کیسز کی پینڈنسی کی سزا پرانے کیسز کو کیوں دیں, یہ بہت سوچنے کی بات ہے. اور اسی سوچ کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ اپنے نیکسٹ شو میں ود آور نیکسٹ گیسٹ. دیکھتے رہیے پوائنٹ آؤٹ وتھ صدر افتخار.